अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस तारफ़ी कोर्स को दिलचस्पी से पढ़ रहे होंगे। किसी मजमून की में दिलचस्पी या अच्छा या बुरा लगना इस बात पे उसकी बुनियाद है कि हम उसको कितनी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। सो योर इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वट एवर यू डू, इन वट एवर यू स्टडी। So today is the 11th lecture on Introduction to Public Administration and Management, and we will see what we are going to talk about in this 11th lecture. In the 11th lecture, we will see what is the preamble of the Constitution. Preamble क्या होता है? We will see that, and what does the Constitution say. दूसरी चीज़ जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे वो है कि what forms the Republic of Pakistan, what constitutes that. The third thing we are going to see it what is the function and the structure of the government, and finally we will look into the various decision making bodies of the government. Before we go into the detail of what the Constitution talks about, we will look at what we discussed last time in a very brief way so that we are able to link it up with today's lecture. In the last lecture, we looked at the administrative structure of government at the time of independence. यानी हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर क्या है, यानी गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट हुई हुई है। और जैसा कि आपको याद होगा कि हमने कहा था कि पूरे गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर में तकरीबन 600 के करीब डिफरेंट ग्रेड्स जो हैं वो डिवाइडेड, डिफरेंट ग्रेड्स में द होल स्ट्रक्चर वाज डिवाइडेड। तो 1973 के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे उन्होंने उसमें ये रेकमेंड किया गया कि तमाम जो 600 के करीब ग्रेड्स हैं उनको 1 से 23 में डिवाइड कर दिया जाए। और हमने आपको ये बात बताई थी कि हाउ वी डिड दैट, हाउ इट वाज द होल 600 ग्रेड्स वर जस्ट ब्रॉट डाउन फ्रॉम 1 to 23। इसके अलावा जो चीज़ हमने देखी थी 1973 के रिफॉर्म्स में वो ये थी कि जो सेंट्रल सर्विसेज थी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को एक ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रेड स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया गया था। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स 1973 के जो थे वो इन रिस्पॉन्स टू दी चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम वर रिकमेंडेड। अब ये है कि वक्तन फवक्तन ये जो 1973 के रिफॉर्म्स हैं इसमें तब्दीली आती रही थोड़ी बहुत। यानी अगर ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स कभी 14 थे तो वो 15 में हो गए, कभी कुछ ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स को आपस में मर्ज कर दिया गया, कभी सेपरेट कर दिया गया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट का वही रहा। तो चलिए अब हम देखते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है। सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि गवर्नमेंट की ब्रॉड स्ट्रक्चर क्या होगी। आप यूं समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है कि हमें एक ढांचा देता है, ढांचा गवर्नमेंट का, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा। हमारा सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, हमारा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करती है। सो किसी भी मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसमें गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जो है उसके बारे में ब्रॉड फ्रेमवर्क दिया होता है, यानी उसमें किस तरह से लोग, हाउ द पीपल इन द गवर्नमेंट आर गोइंग टू डिसाइड। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पाकिस्तान को, जैसे बहुत पहले कहा कि काफ़ी देर के बाद हमारे पास आया, बट इट डिड प्रोवाइड अस ए वेरी गुड फ्रेमवर्क ऑफ हाउ द गवर्नमेंट विल फंक्शन और हाउ द गवर्नमेंट विल बी रन। सो आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जो मैंने आपको कहा कि पहले हम प्रीएम्बल इसके बताएंगे। अगरचे डिसिप्लिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इन इट सेल्फ एक सब्जेक्ट है और लोग इसमें स्पेशलाइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, लेकिन हमारा पर्पस इसमें कोई स्पेशलाइजेशन क्रिएट करना नहीं है, लेकिन सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग दिलाना है, आपको इस बात की तवज्जो दिलाना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या प्रोविजंस हैं। तो हम देखते हैं कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। प्रीएम्बल, जैसे मैंने कहा, टेल्स अस
that what is the purpose of this constitution, what is the reason for this constitution. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کتاب لکھی جائے تو اس کا ایک پریفیس ہوتا ہے, یا دباچہ کہہ لیں آپ اس کو, یا اس کا انٹروڈکشن کہہ لیں. تو جب وہ ہم پہلے پڑھتے ہیں اس کا انٹروڈکشن تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آگے چل کے اس کتاب میں کیا بات کہی گئی ہوگی. تو اسی طرح سے پریمبل ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں نے بالکل اس کو ایگزیکٹلی کانسٹیٹیوشن سے کوٹ کیا ہے, اور تمام جو مزید باتیں کانسٹیٹیوشن میں آگے چل کے کہی گئی ہیں وہ اسی پریمبل پہ بیس کرتی ہیں. The preamble reads as follows. It says, whereas sovereignty over the entire universe belongs to Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within limits prescribed by him is a sacred trust. کانسٹیٹیوشن کی لینگویج جو ہے وہ تھوڑی سی عام انگریزی کی لینگویج سے مشکل ہوتی ہے. مشکل تو نہیں کہنا چاہیے, ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک لیگل لینگویج میں لکھی گئی ہوتی ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گی. سوورینٹی کا کیا مطلب ہے؟ سوورینٹی کا مطلب ہے سپریم پاور. دا سپریم پاور بلانگس ٹو اللہ. ٹھیک ہے, دیٹ از واٹ آر کانسٹیٹیوشن سے, اینڈ دیٹ از واٹ آر ریلیجن از اباؤٹ, اینڈ دیٹ از واٹ دا کانسٹیٹیوشن سیز دیٹ دا اسٹیٹ ریلیجن will be Islam. So that is why we say that supreme power belongs to Allah. لیکن جو اتھارٹی ہے, جو اختیار دیا گیا ہے وہ لوگوں کو دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں. جو لمٹ پاکستان کی ٹیریٹری ہے اس میں وہ جو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اب لوگ یہاں پہ کون ہیں؟ لوگوں سے مطلب ہے کہ آپ کو آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ یہاں سے لوگوں کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہے, اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ فیصلے کریں, یعنی کن کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے جو فیصلے کرنے کا جن کے پاس اختیار ہے تو وہ اس ٹیریٹری میں وہ فیصلے کریں. سو دس از ہاؤ دی کانسٹیٹیوشن اسٹارٹس. دی ریپبلک آف پاکستان. Republic of Pakistan کیا ہے؟ It says according to the Constitution, Pakistan shall be the federal republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan. So پاکستان کا جو فارمل نام ہے, پاکستان تو جنرلی ہم کہتے ہیں, لیکن اس کا جو لیگل نام ہے وہ ہے Islamic Republic of Pakistan. So Constitution defines that it is a republic, it's an Islamic Republic and Islamic Republic of Pakistan. اب آ جاتا ہے اس کی ٹیریٹریز کیا ہیں. میں نے یہ باتیں پہلے آپ کو کہی تھیں کہ اسٹیٹ ہوتی ہے, اس کی ٹیریٹری ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس کی ٹیریٹریز کیا ہیں. اب ہمیں ویسے تو معلوم ہے کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں, لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ 4 صوبے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کو بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ واٹ کانسٹیٹیوٹس دا ٹیریٹری آف دس کنٹری. The territory, as you see on the slide, is that it's the 4 provinces. سب سے پہلے 4 provinces ہیں. This is the North Western Frontier Province, the Punjab, the Sindh and Balochistan. The 4 provinces. اس کے بعد جو ٹیریٹری میں ایک انڈیپینڈنس جس کو اختیار ہے وہ ہے the federal capital. آپ کو یہ سن کے شاید آپ کو حیرت ہو کہ جو ایڈمنسٹریٹولی the federal capital has a separate administrative structure, یعنی اس کو رن کرنے کے لیے, اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک علیحدہ اسٹرکچر ہے. لہٰذا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیپٹل ہوتا ہے کسی بھی ملک کا, اس میں نہ صرف وہاں کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں بلکہ بہت سے اور ملکوں کے ایمبیسیز, ہائی کمیشنز اور ڈپلومیٹ یعنی ان کے آفیسز ہوتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ڈپلومیٹس رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی جو نیچر ہے وہ باقی شہروں سے مختلف ہوتی ہے. لہٰذا اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے اس کو ایک علیحدہ ٹیریٹری تصور کیا جاتا ہے. تیسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز, جس کو دوسرے الفاظ میں فاٹا کہا جاتا ہے. یہ ایڈجوائننگ علاقہ ہے جو نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس سے ہے. اس کو ایک علیحدہ ٹیریٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے. جو فائنل چیز اس ٹیریٹری میں آتی ہے یہ ان علاقوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ٹیریٹریز, سچ ٹیریٹریز وچ میں بی ایکسیسڈ بائی پاکستان
later on at some state they will also become the part of the state. اور یہاں پہ ریفرنس جو ہے کشمیر کا ریفرنس ہے کہ if ever it becomes part of the Pakistan it will be treated as the territory of Pakistan. So اس کو ایک براڈ اسپیسیفکلی نہیں کہی گئی یہ بات, وضاحت کے طور پہ نام لے کے نہیں کہا گیا, یہ بات اس انداز میں کہی گئی ہے کہ such states and territories as are or may be included in Pakistan, وہ علاقے جو کسی فیوچر پوائنٹ ان ٹائم میں پاکستان میں شامل ہو جائیں, ویدر بائی ایکسیشن اور ادروائز, ویسے ہمیں مل جائیں, ویسے ہمیں ایکسیس ہو جائے, دے ول بیکم پارٹ آف پاکستان. سو یہ this constitute according to the constitution, this is what is the territory of Pakistan where the government will function. اب جیسا کہ کہا کہ اسٹیٹ ریلیجن کیا ہے, اسٹیٹ ریلیجن کانسٹیٹیوشن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے, اسلام شیل بی دا ریلیجن آف دس کنٹری. سو یہ بھی ڈیفائنڈ ہے. ایز یو نو یو آر آلسو اے اسٹوڈنٹ آف پاکستان اسٹڈیز, ہمیں انڈیپینڈنس اسی بنیاد پہ ملا تھا کہ ہم ایک علیحدہ مذہب ہے ہمارا, ایک علیحدہ ہماری ریلیجیسلی ڈیفائنڈ پریکٹسز جو ہیں وہ ہماری باقی دوسرے ریلیجن سے مختلف ہیں, لہٰذا ہمیں ایک علیحدہ مملکت ہونی چاہیے جہاں پہ ہم اپنے ریلیجن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں. اب یہ میں نے ایک ڈیفینیشن آپ کو لیکچر جب یہ کورس کے بہت ابتدا میں دی تھی کہ اسٹیٹ کیا ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن دیتی ہے, اور واٹ اسٹیٹ مینس اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن از اٹ از دا فیڈرل گورمنٹ, رائٹ. جو فیڈرل گورمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسٹیٹ کا حصہ ہیں. پھر اس کے بعد پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کیا ہے؟ نیشنل اسمبلی کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے پروونشل گورنمنٹ. پروونشل گورنمنٹ بھی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن میں, آل دا انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ, رائٹ, دیٹ از آلسو پارٹ آف دی اسٹیٹ. تیسری چیز کیا ہے؟ لوکل باڈیز اور لوکل اتھارٹیز, اور اینی دیٹ ٹیریٹری وچ کین لیوی ٹیکس اور وچ کین امپوز ٹیکس, وہ تمام اسٹیٹ کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں. یعنی وہ علاقے جہاں سے ٹیکس جو ہے, جہاں پہ ٹیکس, یعنی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس امپوز کر سکتی ہے, ٹیکس لیوی کر سکتی ہے. اسی طرح سے جو لوکل باڈیز ہیں, لوکل اتھارٹیز ہیں, وہ بھی ٹیکس لگا سکتی ہیں, عوام سے ٹیکس لے سکتی ہیں, لہٰذا وہ بھی حصہ ہیں اسٹیٹ کا. تو دیٹ از what is the definition of state according to the constitution. اب ایک سوال ہم بار بار کرتے ہیں, what is government? گورنمنٹ کیا چیز ہے؟ گورنمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی, ہم اس کو محسوس کرتے ہیں, اور اس کو محسوس کرتے ہیں اس کے اداروں کے کام سے, رائٹ. سو وی سی what is government. Now we'll see government in a very generic way. Generic کا مطلب ہے in a very general sense. We are not seeing it in a very technical sense, but it is partly this definition what government is covers the in a very general way. So کیا کیا چیزیں ہیں جو گورنمنٹ میں آتی ہیں؟ گورنمنٹ میں آتی ہیں elected representative, they form the government. اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ جو elected representatives ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں, ہم ان کو elecт کرتے ہیں, رائٹ. الیکٹ کرتے ہیں یعنی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں. اب ہم ڈسکس پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ ممبر ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, یعنی جیسے ہر 5 سال کے بعد ہمارے ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں, اور الیکشنز میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو کھڑا کرتے ہیں, نامینیٹ کرتے ہیں, اور پھر لوگ ان کے لیے اپنے مختلف حلقوں سے ووٹ ڈالتے ہیں. وہ لوگ پھر نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں, ان کو ہم الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کہتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عوام ووٹ ڈالتے ہیں, اور اس لیے ووٹ ڈالتے ہیں کہ وہ ان کی جو ایسپریشنز ہیں, یعنی جو ان کی نیڈز ہیں یا جو ان کی ڈیمانڈز ہیں, یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ان کو پورا کریں گے. یا وہ ایسے قانون بنائیں گے جو قانون جو ہے عوام کو, یہاں ملک کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کی, جیسے ان کی فلاح میں, ان کی ویلفیئر میں, ان کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ایسے لاز بنائے جائیں گے جو ہیلپ فل ہوں گے عوام کے لیے. یہ میں نے بات آپ کو بڑے ابتدائی لیکچر میں کہی تھی کہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں جو 3 بیسک اس کی ویلیوز ہوتی ہیں, وہ
ایکوٹی, لبرٹی اور ایکوالٹی, لبرٹی اور فریڈم جو ہے اس کی یہ ویلیوز بتائی تھیں. تو یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ان ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے لاز بناتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ جوڈیشری ہوتی ہے. جوڈیشری جو لا پارلیمنٹ بناتی ہے اس لا کو انٹرپریٹ کرتی ہے, یعنی اس لا وہ انٹرپریٹ کرتی ہے لیکن انفورسمنٹ کا کام نہیں ہوتا. ایگزیکٹو برانچ جو ہوتی ہے وہ اس لا کو امپلیمنٹ کرتی ہے, انفورس کرتی ہے. Right? So this whole thing forms the government. Now we will see in the constitution step by step کہ constitution نے ان تینوں برانچز کے بارے میں کیا کہا ہے. اب ایک چیز جس کی میں آپ کی توجہ جس طرف دلاؤں گی کہ ایک طرف تو ہم نے گورنمنٹ بتا دیا, ٹھیک ہے, یہ آپ جو ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے دو بڑے سیکٹرز جو ہیں بتائے ہیں. کیا چیز ہے؟ ایک طرف گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ جو میں نے ابھی ڈیفائن کیا جس میں یہ تمام چیزیں تینوں برانچز آف گورنمنٹ آ جاتی ہیں, اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر, اور یہ اگر آپ سرکلز کو اپنے سلائیڈ پہ جو دیکھ رہے ہیں, یہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر جو ہے ان کے دونوں سرکلز کو آپس میں دے آر جسٹ ٹچنگ اٹ, جسٹ ٹو شو یو دیٹ دیز ٹو سیکٹرز آر امپورٹنٹ سیکٹرز اینڈ دے انٹریکٹ ود ایچ ادر. یہ عین ممکن ہے کہ بعض دفعہ لوگ جو ہیں ریپرزینٹ کریں, کسی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ریپرزینٹ کریں ٹو دا باڈیز ان دی گورنمنٹ سیکٹر. لیکن یہاں پہ جو میں نے آپ کو ڈائیگرام کے ذریعے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ ایک دوسرے سے افیکٹ ہوتے ہیں, انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. سو یہ دو بڑے سیکٹرز ہیں. اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں ہم اور بھی بہت سے سیکٹر ڈال سکتے ہیں, لیکن ابھی جسٹ فار دی ایز آف انڈرسٹینڈنگ وٹ وی آر سیئنگ از کہ یہ دو بڑے سیکٹرز ہیں جو کسی بھی سوسائٹی میں بیک وقت کام کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, یعنی لوگوں کے جو انٹرسٹس ہیں ان کو اکمپلش کرنے میں یہ دو بڑے سیکٹرز ہیں جو فنکشن کر رہے ہیں. Now the Federation of Pakistan. The Federation of Pakistan جو ہے وہ کیا ہے؟ The Federation of Pakistan comprises of the President. The President is the one. Now یہ ہم نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ گورنمنٹ سیکٹر میں اب ہم اس کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے. ابھی تو ہم نے یہ بات کہی نا کہ دو بڑے سیکٹرز ہیں, ایک گورنمنٹ کا سیکٹر ہے, ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے سے انفلوئنس ہو رہے ہیں. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں تفصیل میں کہ گورنمنٹ کا سیکٹر جو ہے جس کو ہم فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں یا پروونشل گورنمنٹ کہتے ہیں وہ کیا ہے. ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ ضرور ایمفسائز کروں گی کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی, لیکن جو چیز فیڈرل لیول پر ہے, جو اسٹرکچرز فیڈرل لیول پر ہیں وہی اسٹرکچرز جو ہیں وہ پروونشل لیول پر ہیں, رائٹ. اور وہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں, یعنی اگر پریزیڈنٹ, جیسے کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں, پریزیڈنٹ فیڈرل لیول پر ہے تو پروونشل لیول پہ کیا ہے اس کا کاؤنٹر پارٹ, یعنی اس کے کیا ہوگا, اس کو کیا کہیں گے, گورنر. گورنر از دا کاؤنٹر پارٹ آف دا پریزیڈنٹ, رائٹ. اور پرائم منسٹر اگر فیڈرل لیول پر ہے تو اس کا کاؤنٹر پارٹ پروونشل لیول پہ کیا ہوگا, چیف منسٹر. تو مور اور لیس ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ایک سی ہوتی ہیں, دے آر سملر ناٹ آئیڈینٹیکل, in the sense that Prime Minister is looking after the whole of the country, the Chief Minister is just looking after a province. So the President, who is the President and what does he reflect? There shall be the President of Pakistan who shall be the head of the state. Now we know what the state is. He shall be the head of the state and shall represent the unity of state. So he will represent the unity of federation, the unity of the state. This is what the president is. ایک چیز جو اور یہاں پر ہے پریزیڈنٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کی اہمیت یوں بھی ہے کہ تمام جو اپروولز ہیں نیشنل ڈیسیژنس کی, میجر ڈیسیژنس آر اپرووڈ بائی دا پریزیڈنٹ. اس کے بعد آتی ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کیا ہے؟ آرٹیکل 50 کانسٹیٹیوشن کا ہے اینڈ اٹ ڈیفائنس پارلیمنٹ that there shall be مجلس شورا. یہاں پر لفظ مجلس شورا کا مطلب ہے مشاورت سے نکلا ہے. مجلس مینس گروپ آف پیپل ڈسکس amongst themselves. یہ ورڈ کو استعمال کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں مختلف جگہوں پہ, لیکن آسانی کے لیے میں یہاں پہ لفظ استعمال کروں گی زیادہ تر
पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो हमें समझ आता है. तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस. और ये है कि हमारा सिस्टम जो है बाइकैमरल सिस्टम है. बाइकैमरल का मतलब है 2 हाउसेज हैं. अपर हाउस कहते हैं अगर बरतानवी लैंग्वेज में कहा जाए अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लेकिन हम कहते हैं नेशनल असेंबली एंड द सेनेट. दीज आर द 2 हाउसेज वेयर डिसीजंस आर मेड. नेशनल असेंबली क्या है? नेशनल असेंबली कह लें या पार्लियामेंट कह लें, एक ही बात है. There shall be a National Assembly and it will consist of 332 Muslim members to be elected by direct and free vote in accordance with the law. यानी नेशनल असेंबली में जो अरकान हैं वो कितने हैं? 332 Muslim members. 332 Muslim members are in the National Assembly. Right? So कितनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की पॉपुलेशन है तकरीबन 140 मिलियन पीपल. 140 मिलियन पीपल represented by 332 members in the National Assembly. 332 members make decisions about 140 million population of this country. So अभी हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अदारे क्या हैं जो हमारे लिए फैसला करते हैं. अब आप यहाँ पे देखें कि किस तरह से ये सीट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं. कितनी सीट्स हैं, और जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं हर प्रोविंस की एक अलहदा नंबर ऑफ पीपल कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम प्रोविंसेस. बलूचिस्तान में आप देखें कि टोटल सीट्स जो नेशनल असेंबली में हैं वो 17 हैं, और उसमें से जो ख़वातीन की सीट्स हैं वो 3 हैं, और जो जनरल सीट्स हैं जिस पे कोई भी खड़ा हो सकता है, यानी ख़वातीन भी खड़ी हो सकती हैं और मर्द भी खड़े हो सकते हैं, वो मुस्लिम्स भी नॉन मुस्लिम्स भी, यानी जनरल सीट्स हैं वो 14 हैं. तो जनरल सीट्स 14 हैं और टोटल जो है वो 17 है जो बलूचिस्तान से नेशनल असेंबली में लोग इलेक्ट होकर आते हैं. इसी तरह से NWFP है, उनकी तादाद जो है वो 43 है. 8 ख़वातीन एंड 35 फ्रॉम द जनरल सीट. पंजाब की कितनी तादाद है? 183 मेंबरान जो हैं नेशनल असेंबली में वो आते हैं पंजाब से, 183. और फिर उसके बाद सिंध है, सिंध में 75 मेंबरान हैं सिंध से नेशनल असेंबली में. फिर फाटा के 12 लोग हैं. इसी तरह से फेडरल कैपिटल, यहाँ कैपिटल से मतलब सरमाया नहीं है, कैपिटल से मतलब है द फेडरल कैपिटल. द फेडरल कैपिटल हैज गॉट 2 सीट्स. ये आप देख रहे होंगे कि जो हमने पहले बात की कि टेरिटरी को डिफाइन किया है और हर टेरिटरी से रिप्रेजेंटेशन है in the National Assembly. So every territory is represented in the National Assembly. टोटल बनती हैं 332 सीट्स इन द नेशनल असेंबली. ये रिसेंटली बढ़ाई गई हैं, पहले इससे कम तादाद होती थी नेशनल असेंबली में सीट्स की, अब 332 है. इसमें जो एक इजाफा और है वो ये है कि 10 जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए सीट्स रखी गई हैं. दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर देम. स्लाइड में तो ये आ रहा है कि ये जनरल सीट्स के अंडर आ रही हैं, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जो ग्रुप है नॉन मुस्लिम्स का, उसमें से 10 लोग नेशनल असेंबली में होंगे. तो कुल मिला के कितने हो गए? 342 जो हैं मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली में, इंक्लूडिंग द नॉन मुस्लिम्स. सो दिस इज व्हाट वन वुड से 342 members expressing the will of or expressing the aspirations of 142 million people in this country. अब हमने बात की थी सेनेट की. सेनेट क्या है और सेनेट में कहाँ से मेंबरान जो हैं वो आते हैं. सेनेट shall consist of 100 members of whom 14 shall be elected by members of each provincial assembly. 4 provincial assemblies हैं, इन चारों में से 14, 14, 14 and 14 यानी 14 each from each assembly. फिर फाटा में से 8 लोग जो हैं वो इलेक्ट होंगे. फाटा स्टैंड्स फॉर फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया. सो फाटा में से 8 लोग इलेक्ट होंगे. फिर है 2 ऑन जनरल सीट्स.
2 members from general seat, 1 woman and 1 technocrat. ایک خواتین کی سینٹ میں ہے ریپرزنٹیشن اور ایک ٹیکنوکریٹس کی ہے. ٹیکنوکریٹس ان کو کہتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں, کسی بھی ایریا میں اسپیشلسٹ ہو سکتے ہیں, لائر ہو سکتے ہیں, انجینئر ہو سکتے ہیں. اینی ٹیکنوکریٹ, اینی پرسن ہو ہیز ٹیکنیکل اور اسپیشل اسکلس, دیٹ پرسن از اے ٹیکنوکریٹ. پھر ہے 4 women shall be elected by members of each provincial assembly. یعنی 4 خواتین کی ریپرزنٹیشن سینٹ میں ہوگی فرام دی 4 provincial assemblies, right? And 4 technocrats finally would be included, which includes ulama as well, shall be elected by the members of each provincial assembly. So اگر ہم اس سب کو ایڈ کریں تو ان کی تعداد جو ہے 100 میں آتی ہے. کیا ہم نے آخذ کیا کہ 100 لوگ جو ہیں وہ سینٹ میں ہیں. تو سینٹ وہ باڈی ہے جو قانون سازی کرتی ہے. قانون جو ہے وہ سینٹ میں بھی جا سکتا ہے اپروول کے لیے, لیکن نیشنل اسمبلی میں بھی جا سکتا ہے. تو یہ چیز, یہ 2 ہمارے ادارے ہیں بڑے جو قانون سازی کا کام کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ قانون, جب بھی کوئی کسی قانون کا بل بنتا ہے وہ کس طرح سے پاس ہوتا ہے. تو یہاں بالکل میں آپ کو سادی لینگویج میں یہ بتاؤں گی کہ قانون کی جو بل ہے, یہ پرپوزل ہے, وہ نیشنل اسمبلی سے بھی شروع ہو سکتا ہے اور یعنی اوریجنیٹ ہو سکتا ہے, رائٹ, ایٹ نیشنل اسمبلی میں دا بل کین بی پٹ اینڈ اٹ کین آلسو بی پٹ ایٹ دا سینٹ. Now it depends, اور اس میں ایک میجورٹی یعنی 3/4 جو ہے ممبران کی موجودگی ہونی چاہیے before a bill is passed. But before a bill is passed, it must be discussed. It must be discussed amongst the members. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بل ایک ہی دن میں پاس ہو. بل کو پاس ہونے میں ڈبیٹ اگر اس چیز کے اوپر طویل ہے, کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر بحث کافی طول پکڑ جاتی ہے, تو بعض دفعہ بل جو ہے وہ پیش ہوتا ہے سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں, لیکن یہ ہے کہ اس کو کافی عرصہ بھی لگ سکتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بل پیش ہوا ایک ہی دن اور ایک ہی دن میں پاس ہو گیا. ایسی سچویشنز بھی ہیں. اب کس قسم کے مسائل آتے ہیں اسمبلی میں؟ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر آپ اخبار پڑھتے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے مسائل آ سکتے ہیں. شادی پہ کھانا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, اس کا بل جو ہے پروونشل اسمبلی نے پاس کیا. نا اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, بل تو پاس ہو گیا, یعنی لا تو بن گیا کہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی 1 ڈش ہونی چاہیے. چھوٹے سے مسائل ہیں. The nature of problem can vary from very small issues that relate to society to very big issues of the national interest. So یہ لا پاس ہوا پروونشل اسمبلی پہ, اس کو امپلیمنٹ کورٹ میں گیا. یہ اب یہ دیکھیں کیسے جا رہا ہے لا, کس طرح سے اس کی آپ دیکھیں ہاؤ اٹ افیکٹس دی لائف. لا پروونشل اسمبلیز نے پاس کیا, لوگوں نے اس لا کے خلاف ریپرزنٹیشن کی کورٹ میں کہ یہ قانون جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس قانون میں تبدیلی لانی چاہیے. تو ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں, جو قانون پاس کیا گیا ہے اس کو اسی طرح سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے, یعنی ولیمے کے اوپر 1 ڈش ہونا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں لا کی وائلیشن بھی لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ تو ہیں وہ بہت زیادہ کھانا دیتے ہیں اور کچھ لوگ نے لا کو بالکل دے ابائڈ بائی دا لا, دے گو بائی دا لا. سو کورٹ نے کہا کہ نہیں, اس کی انفورسمنٹ ہونی چاہیے. تو ایگزامپل کیا ہے, اب آپ دیکھیے کہ ایک لا ایک پروونشل اسمبلی نے پاس کیا اور اس کے خلاف, کیونکہ لوگوں کی شاید وشز کے مطابق یہ لا نہیں تھا, ان کی اٹ واز افیکٹنگ دیئر سوشل لائف, therefore they represented. اور آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں سوسائٹی میں, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ پولٹری فارمز جن کے ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں, جن کا کیٹرنگ اور ریسٹورینٹ کا بزنس ہے وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں, جو لوگ ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو سو پیپل وینٹ ٹو دا کورٹ ٹو ٹیک اے ڈیسیژن کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس لا میں تبدیلی آنی چاہیے. کورٹ نے کیا فیصلہ کیا, انہوں نے کہا نہیں, the law will be upheld and it must be enforced and implemented by the
ایجنسیز. تو امپلیمنٹ کرنے والے کون ہیں, انفورس کرنے والے کون ہیں, ایگزیکٹو. لا بنانے والے کون ہیں, دے آر دی لیجسلیچرز. اور لا کو انٹرپریٹ کرنے والے کیا کون ہیں, کورٹ. تو دس ایگزامپل ول ایکسپلین یو ہاؤ دیز 3 institutions interact with each other. Article 90 of the Constitution gives the executive authority. Executive authority کیا ہے فیڈریشن کی؟ فیڈریشن we know what the federation is now, we should be very clear. And what is the executive authority? The executive authority of the federation is vested in the president. It is the president who has the executive authority. اور میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ جتنے بھی فیصلے ہونے سے پہلے ان کی اپروول پریزیڈنٹ کو ضرور جانی چاہیے, یعنی پریزیڈنٹ ہیز ٹو اپروو اٹ. اگر اپوائنٹمنٹ ہے ججز کی فار ایگزامپل تو اٹ ہیز ٹو بی اپرووڈ بائی دا پریزیڈنٹ. اسی طرح سے اگر آرمی کے یا کسی بھی آرمڈ فورسز کے ہیڈ کی اپروول ہے, دیٹ ہیز ٹو بی اپرووڈ بائی دا پریزیڈنٹ. سو پریزیڈنٹ آئدر ایکسرسائزز دس اتھارٹی ڈائریکٹلی اور ہی ایکسرسائزز دس اتھارٹی تھرو اے سبارڈینیٹ آفس. Now the cabinet. The cabinet is a very, now اب آپ کہیں گے cabinet کیا ہوتا ہے, ابھی ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں cabinet, but it is not a cabinet جس کو ہم کہتے ہیں closet, یعنی cupboard بھی cabinet ہوتا ہے. But this is a cabinet where it's a group of people who really make a lot of decision for us. Article 91 of the Constitution, it says there shall be a cabinet which comprises of ministers, and the Prime Minister is the head of the cabinet. He heads it, and these ministers help him or aid him or advise him at the President that what authority should be exercised. So cabinet is the decision making, it's a body where the federal ministers are represented, and that's the very important, that's the most important and a very powerful body which decides that what policies are required, what bills will go to the assembly or what bills will not go to the assembly. کیبنٹ کے بعد ایک دوسرا ادارہ ہے, دوسری باڈی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آج ہم مختلف باڈیز وچ آر گیون ان دی کانسٹیٹیوشن ویل ٹاک اباؤٹ دیم. ابھی پہلے ہم نے بات کی کیبنٹ کی. کیبنٹ کمپرائزز آف آل دا منسٹرز اینڈ دا پرائم منسٹر ہیڈز اٹ. دی ادر باڈی از نیشنل اکنامک کاؤنسل. National Economic Council, according to Article 156 of the Constitution, says the President shall constitute a National Economic Council consisting of Prime Minister, who shall be its chairman, and other members as the President may determine. So it is the President who decides, but it is headed by the National Economic Council, is headed by the Prime Minister. پرائم منسٹر اس کا ہیڈ ہوتا ہے. ہی سٹس ایز دی چیئر پرسن آف نیشنل اکنامک کاؤنسل. نیشنل اکنامک کاؤنسل کی فنکشن کیا ہے, واٹ ڈز اٹ ڈو اینڈ ہاؤ اٹ از امپورٹنٹ فار اس. نیشنل اکنامک کاؤنسل ریئلی ریویوز دی اکنامک پالیسیز آف دا کنٹری. اٹ ریویوز دی اکنامک کنڈیشن کہ ملک کے معاشی حالات کیا ہیں اور کس قسم کی پالیسیز اور پلانز چاہیے ملک کے لیے جو ملک کی اکنامک ترقی میں یعنی معاشی خوشحالی میں جو کارآمد رہیں گی. یعنی اٹ از ریئلی اٹ لکس ایٹ دی اکنامک, دی فائنینشیل اینڈ دی کمرشل اینڈ دی سوشل پالیسیز, اینڈ اٹ ریویوز them in a way that it determines that what policies should be formulated for the country which is going to give the maximum benefit or maximum advantage to the country, which will put the country on the path of progress and development. And therefore National Economic Council gives a broad framework of what policies and plans should be agreed upon for the growth of the country. اس کے علاوہ میں ایک بہت اہم ادارے کی بات جو ہے وہ اس سینس میں کی جائے گی کہ دس از کالڈ نیشنل فائنانس کمیشن. بہت مختصر طور پہ کیونکہ یہ ایک ایسا اہم ادارہ ہے, صرف اس پوائنٹ ان ٹائم آپ کو میں انٹروڈیوس کر دوں گی کہ یہ ادارہ کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن میں اس کا کیا پروویژن ہے.
نیشنل فائنینس کمیشن جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو یہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ملک کی ٹیکس کے ذریعے اور دوسری ریسورسز سے، میں یہاں پہ دوسری ریسورسز سے وہ ریسورسز نہیں ہیں جو ملک قرضہ لیتا ہے، رائٹ، قرضہ اور ممالک سے قرضہ لیتا ہے یا بینکنگ سیکٹر سے قرضہ لیتا ہے۔ آپ کو یہ بات میں نے بتائی تھی کہ کسی بھی حکومت کی مین سورس آف انکم جو ہے وہ ٹیکسز کے تھرو آتی ہے۔ سو نیشنل فائنینس کمیشن جو ہے، اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ اور بھی بتا دوں مختصر طور پہ لیکن اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک بہت ہی اہم پروویژن ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں دس از کالڈ اسکیڈول 4 in the constitution, and in this there are the functions of the federal government and the concurrent functions are given. یعنی یہ بتایا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی فنکشنز کیا ہوں گی اور کنکرنٹ جو ہے وہ فنکشنز، کنکرنٹ کا مطلب ہے کہ وہ فنکشنز جو فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں ذمہ داری میں بھی آتی ہیں اور پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری میں۔ تو دو طرح کی لسٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے اور فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے، تو یہ بھی ہماری کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فیڈرل گورنمنٹ کون سے ٹیکسز کلیکٹ کرے گی اور پروونشل گورنمنٹ کے کیا ٹیکسز ہوں گے، یہ بھی اسی لسٹ میں دیے ہوئے ہیں۔ تو اس لسٹ کی جو ذمہ داریاں بتاتی ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس کی کیا اہمیت ہے نیشنل فائنینس کمیشن کے حوالے سے؟ اس کی یہ اہمیت ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ ٹیکسز کلیکٹ کر لیتی ہے تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ظاہری بات ہے ٹیکسز فیڈرل گورنمنٹ نے کہاں سے کلیکٹ کرنے ہیں، وہ صوبوں سے ہی کلیکٹ کرنے ہیں نا، تو ظاہری جب وہ ٹیکسز کلیکٹ کر لے گی تو ان ٹیکسز کو واپس صوبوں کے پاس جانا چاہیے، تو یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک پول بن جاتا ہے تمام ٹیکسز کا، رائٹ، اور پھر یہ نیشنل فائنینس کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کتنے پیسے کتنے صوبے کو جانے چاہیے۔ عام طور پہ جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں وہ اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ کس صوبے کی کتنی آبادی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا اور آپ کے ذہن میں یہ سوال یقیناً آیا ہوگا جب ہم نے یہ کہا تھا کہ نیشنل اسمبلی کی 332 مسلم سیٹس ہیں اور 10 جو ہیں وہ نان مسلمس کے لیے ہیں، تو آپ نے یہ ضرور پوچھا، ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ کیوں ہے کہ پنجاب کی 183 سیٹس ہیں اور بلوچستان کی کم ہیں۔ تو یہ فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ کس صوبے کی کتنی آبادی ہے، تو اس کے مطابق وہاں کی سیٹس ڈٹرمن ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے۔ سو آبادی ایک بہت ہی اہم کرائیٹیریا ہے گورنمنٹ کے فیصلوں کا۔ اسی طرح سے نیشنل فائنینس کمیشن جو ہے جب وہ تمام ٹیکسز اکٹھے کر لیتا ہے جو کہ اس نے پروونسز سے ہی اکٹھے کیے ہیں، تو وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اتنے پیسے اس صوبے کو جانے چاہیے اور اتنے جو چاروں صوبے ہیں اس میں ڈیوائڈ کرتا ہے۔ تو ڈیوائڈ کرنے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ پاپولیشن ہے کہ جس صوبے کی جتنی آبادی ہے اس کو اس پول میں سے اس پرسنٹیج میں حصہ ملے گا، اور کچھ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنے پاس رکھے گی، اس لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پیسے چاہیے اپنا کام چلانے کے لیے، اپنے آفیسز کو رن کرنے کے لیے۔ تو نیشنل فائنینس کمیشن جو ہے اس کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے، یہ عام طور پہ ہر 4 سال کے بعد اس کو آئی تھنک 4 سال کے بعد یہ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک دفعہ یہ کرائیٹیریا جب دے دیتا ہے کہ اتنے پرسنٹ ریسورسز جو ہیں اس پول میں سے ڈفرینٹ پروونسز کو جائیں گی، تو وہ پھر فیصلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے فار دا گیون پیریڈ آف ٹائم۔ سو یہ نیشنل فائنینس کمیشن جو ہے اٹ از کانسٹیٹیوٹیڈ بائی دا پریزیڈنٹ اینڈ اٹ کنسسٹ آف دا منسٹرز آف فائنینس آف فیڈرل گورنمنٹ، Minister of Finance of the provincial governments, and it also consists of the civil servants, those who help the politicians in making decision, and the civil servants advise the politician. یہ اب ہم آگے جا کے further explain جب کریں گے in our next lectures, and we'll see that what is the relationship between politicians and the civil servants. اب آرٹیکل ہے ریگارڈنگ کورٹس،
یعنی آرٹیکل 175 ہے which says that how the courts will be constituted. There shall be a Supreme Court, as you know. It is the highest court and a high court. High courts are at the provincial level. Supreme Court is at the federal level, right? And such other courts as may be established by law. تو کانسٹیٹیوشن نے وضاحت کے ساتھ 2 کورٹس کا تو ذکر کر دیا ہے, سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا, لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ لوور لیول آف کورٹس پر ہوتے ہیں. سیشن کورٹس جو ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہیں, لوور لیول کے فیصلے وہاں پر ہوتے ہیں. یعنی بہت سے سول فیصلے جو ہیں وہ لوور لیول آف کورٹس پر ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر فیصلہ جو افیکٹڈ ہے اس کو فیصلہ سے وہ اتفاق نہیں کرتا, تو دین دیٹ پرسن ہیز دی از الاؤڈ, دیٹ پرسن کین گو ٹو دا ہائر لیول آف کورٹ, دیٹ از دی ہائی کورٹ. اور اگر ہائی کورٹ کے فیصلے سے اگریمنٹ نہیں ہے تو ون کین گو ٹو دا سپریم کورٹ, اینڈ دین سپریم کورٹ ہیز گیون دا ڈیسیژن, دین ون کین آلسو اپیل, if the affected is not agreeable with the decision of the Supreme Court, then that person or the affected party can also go to the president for the decision in the final case. So یہ different level جو ہے article 175 ہے constitution کا, which decides what will be the courts in the country. سپریم کورٹ کی جو آگے ایکسپلین کیا ہوا ہے آرٹیکل میں وہ کچھ یوں ہے. Article 176, it says the Supreme Court of Pakistan shall consist of a Chief Justice and so many other judges as may be determined by the Act of Majlis-e-Shura, or in other words the Parliament, or as may be fixed by the President. So Supreme Court ka jo judge hai, that's a Chief Justice. It will be consist of a Chief Justice, and this is called the bench of judges. There could be a number, there could be like 5, 6, whatever the number is. It's determined by fixed by the President, that what should be the number of the judges in the Supreme Court. So this is also given very clearly in the constitutional article 176. Now High Court کے بارے میں جو ہے وہ ہے article 192. Article 192 جو ہے, it says there shall be Chief Justice, یعنی High Court کا بھی Chief Justice ہوگا, and so many other judges. There is no fixed number of judges, because that depends on the President to decide that what should be the number of judges at the Supreme Court level and at the High Court level. Provision of the services. Article 240. This relates to the appointments to the condition of services of persons in service of Pakistan. یعنی یہ آرٹیکل 240 ہے, and this article is about what shall be the condition of services, provision of services جو ہے وہ کیا ہے. This shall be determined as it is given in this article. It says, in the case of the services of Federation, posts in connection with the affairs of the Federation and all Pakistan services by and under the Act of Parliament. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ جو سروس کنڈیشنز ہیں یہ کس چیز کی بنیاد پر ہیں. میں یہ آرٹیکل ہم نے 240 کی بات کی ہے. اس آرٹیکل کے تحت یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کی میں ایکسپلینیشن اس طرح سے ہے کہ جو ایگزیکٹو کی سروس کنڈیشنز ہیں, میں نے ذکر کیا تھا اپنے ایک ون آف دا لیکچرز میں کہ 1973 میں جب ایڈمنسٹریٹو ریفارمز آئے تو سول سروس ایکٹ 1973 بھی آیا. سو جو سول سروس ایکٹ ہے 1973 کا, اٹ ڈیٹرمنز دی دیٹ واٹ ول بی دا سروس کنڈیشنز آف دی امپلائیز آف دی فیڈریشن. یعنی وہ امپلائیز جو آل یونیفائڈ گریڈ کے تحت امپلائمنٹ ملے گی, ان کی سروس کنڈیشنز جو ہیں وہ ڈٹرمن ہونی چاہیے. سو کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن ہے کہ ایک ایسا لا ہونا چاہیے جو ان ڈیٹیل. نا کانسٹیٹیوشن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک براڈ فریم ورک کی انڈیکیشن دیتا ہے, اور اس براڈ فریم ورک میں سے بہت سے چھوٹے چھوٹے لاز جو ہیں وہ ایمرج ہوتے ہیں. یعنی کوئی لا ایسا نہیں بن سکتا جو ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہو. یعنی اگر یہ کانسٹیٹیوشن میں کہہ دیا گیا ہے
کہ اس کے لیے مزید تفصیلی لا بننا چاہیے تو وہ ایک علیحدہ لا ہوگا جو ان ریسپانس ٹو دی انڈیکیشن گیون ان دا کانسٹیٹیوشن ہے. تو یہ ایک اس میں یہ پروویژن دیا ہے اس آرٹیکل میں کہ جو سروس کنڈیشنز ہیں وہ کس طرح سے ڈٹرمن ہوں گی ان امپلائیز کی جو فیڈریشن میں ہیں. اور آپ کو یہ تو معلوم ہی ہو گیا ہوگا کہ جب فیڈرل گورنمنٹ امپلائی کرتی ہے تو اس کے امپلائیز جو ہیں وہ نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، یعنی نہ صرف وہ اسلام آباد میں امپلائڈ ہوتے ہیں، ان کی سروسز جو ہیں وہ چاروں پروونسز جو ہیں ان میں بھی وہ کام کرتے ہیں، یعنی وہ ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے. تو یہ جو آرٹیکل ہے یہ ڈٹرمن کر رہا ہے کہ ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جس میں سروس کنڈیشنز جو ہیں فیڈریشن کے امپلائیز کی وہ کلیئرلی ان ڈیٹیل جو ہیں وہ اسپیل آؤٹ ہونی چاہیے. جیسا کہ آپ اس کی لاسٹ لائن دیکھ رہے ہیں اس کی کہ اس ایکٹ کو پارلیمنٹ سے اپروو کروانا ضروری ہے، یعنی کوئی بھی ایکٹ جو ہے جس کی انڈیکیشن کانسٹیٹیوشن میں ہے اس ایکٹ کو بنانے کے بعد یہ ضروری ہے کہ اس کی اپروول جو ہے پارلیمنٹ سے لی جائے. لہذا سول سروس ایکٹ 1973 جو ہے دیٹ ہیز بین پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ. اسی طرح سے یہ بات بھی کہی گئی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پر کہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کے لیے تو ہونا چاہیے، تو پروونشل گورنمنٹ کی جو سروسز ہیں وہ بھی ڈٹرمن ہونی چاہیے کہ وہ کنڈیشنز کیا ہوں گی. In the case of the services of province and post in connection with the affairs of the province by or under Act of Provincial Assembly. تو جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک علیحدہ ایکٹ نیشنل اسمبلی پاس کرے گی اور پروونشل کے لیے جو ہے پروونشل اسمبلی یعنی قانون بنایا جائے گا اور پروونشل اسمبلی جو ہے وہ اس ایکٹ کو پاس کرے گی. اب یہ آپ نے پبلک سروس کمیشن کا بار بار ذکر کیا گیا، آرٹیکل 242 ہے. آرٹیکل 242 کے مطابق دیر شیل پارلیمنٹ ان ریلیشن ٹو دی افیئرز آف دی فیڈریشن اینڈ پروونشل اسمبلی آف اے پروونس ان ریلیشن ٹو افیئرز آف پروونس may by law provide for the establishment of public service commission. یہ بات پہلے بھی میں نے کہی تھی کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے اور پروونشل ہے، لیکن یہ بات اس لیے ریپیٹ میں کر رہی ہوں کہ اس کا پروویژن بھی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 242 میں موجود ہے کہ یس دیر شیل بی دیز ٹو انسٹیٹیوشن جو فیڈریشن کے امپلائیز کے لیے اور پروونشل امپلائیز کے لیے کی ریکروٹمنٹ کے لیے کام کریں گے. تو یہ ہے پبلک سروس کمیشن کا آرٹیکل 242 which is given in the Constitution. Now, what do we derive out of this discussion that we had so far, and what do we conclude from it? Three things can be concluded from the discussion, the things that I have highlighted today regarding the Constitution. First is that Constitution provides the structure of the government, right? It gives you the broad framework in which the government has to function. اور اگر کانسٹیٹیوشن اگر کسی ملک میں دیکھیں کانسٹیٹیوشن بہت مختلف طرح کی ہوتی ہیں. پاکستان میں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، کافی کمپریہنسو ہے، اس کی تھکنس بھی کافی زیادہ ہے. کچھ ممالک ہیں ان کی ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، برطانیہ کی ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، یو ایس اے کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 20 صفحوں کی کانسٹیٹیوشن ہے، ویری اسمال کانسٹیٹیوشن. سو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے جس میں گورنمنٹ فنکشن کرتی ہے. It provides the provision of the important institutions that are going to take decision according to the aspiration of the people, right? So the one thing that we have derived from this discussion is that the Constitution provides the broad structure or broad framework of the government in which the government functionaries will perform their duties. Now, government کی ہم نے definition اس کو generic sense میں explain کیا تھا 3 branches of the government اور ہمارا focus جو ہے زیادہ تر وہ اگرچہ executive branch کے اوپر ہوگا throughout our discussion, لیکن یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ 3 branches of the government ہے اور بہت specialized branches ہیں.
دوسری چیز جو ہے جو ہمیں آج کی ڈسکشن سے جو ہم نے آخذ کی ہے, جو کنکلوڈ کی ہے, اٹ پرووائڈز اے فریم ورک آف گورنمنٹ ڈیسیژن میکنگ سینٹرز, کہ وہ کون سے اہم ادارے ہیں جو ہمارے لیے فیصلہ کرتے ہیں اور ہماری زندگی, سوشل لائف, پولیٹیکل لائف, اکنامک لائف جو ہے دیٹ از آل افیکٹڈ بائی دا ڈیسیژن آف دیز باڈیز which are provided in the Constitution. So this is the second aspect that is covered in under this framework that we have discussed today, the constitutional framework. تیسری چیز جو ہم نے اس میں آج جو کنکلوڈ کرتے ہیں اس ٹاک میں, اس لیکچر میں, وہ ہے it provides functions of law making bodies. یعنی لا جو پہلے تو یہ بتاتا ہے کہ باڈیز کون سی ہیں, اور پھر یہ چیز بھی اس میں بتائی گئی ہے کہ ان کی فنکشنز کیا, ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا کیا چیزیں انہوں نے کرنی ہیں, رائٹ, کہ نیشنل اسمبلی جو ہے اس کی کیا فنکشن ہے, سینٹ کی کیا فنکشن ہے, جو ویریس نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے, یہ نیشنل فائنینس کمیشن ہے, یہ جو سروس کمیشن, پبلک سروس کمیشنز ہیں, ان کی جو ہے وہ سب چیزیں. ابھی جو ہم نے اب تک بات کی ہے وہ ہم نے ایک براڈ فریم ورک دیٹ ریلیٹس ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن ان دا کانسٹیٹیوشن, وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ. سو اس براڈ فریم ورک کو صرف یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے, اس کو کمپریہینڈ کرنا ہے, اور آرٹیکلس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیا آرٹیکلز ہیں جو اہم آرٹیکلز ہیں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دی پبلک ایڈمنسٹریشن. سو آئی ہوپ کہ جو آج کا لیکچر ہے اس سے آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ہماری گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے وہ کیا ہے, رائٹ, اور اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں where does the government stand and what are the three branches and their provisions as given in the constitution. So یہ آج کا 11th لیکچر تھا. انشاءاللہ اپنے 12th لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اور پھر مزید ہم اس چیز پہ بات کریں گے. کنٹینیو ٹو اسٹڈی دس تھنگ, اور میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا جو ہے آپ کے پاس, میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا وہ لے آئیے گا, لیکن یہ کہ my lecture should be sufficient for your at this point in time to know about the constitution. So see you till then. Khuda Hafiz.